मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अहले नजरान के कुछ ईसाई राहिब आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस करने के लिए, मुनाजरा करने के लिए, और उन्होंने कुछ इश्कालात किए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दी कि इस्लाम कबूल करो, तौहीद के रास्ते पर आ जाओ, हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे नहीं हैं। तौहीद बयान की उनके सामने, वो इश्कालात करते थे। यहाँ तक कि फिर मुबाहले का चैलेंज दिया गया उनको। इस मुबाहले का जिक्र भी आले इमरान में, तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, कि तुम भी अपने रिश्तेदारों को ले आओ, मैं भी ले आता हूँ, हम दोनों मिलकर दुआ करते हैं, जो सच्चा होगा वो बच जाएगा और जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत। लेकिन वो ईसाई डर गए थे, फिर वो फरार हो गए, भाग गए, वो मुनाजरे में, वो मुबाहले के लिए नहीं आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये आ जाते तो इनको आग खा जाती, इनको हलाक कर देती, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो आए थे, बहस मुबाहिसा हुआ उनसे। तो वो ये कहते थे कि देखें, हमारे पास जो अल्लाह की किताब इंजील है उसमें तो खुद लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा कलीमतुल्लाह है, और ख़ुद कुरान भी उनको कलीमतुल्लाह कहता है, और रूहुल्लाह भी कुरान ने कहा है कि अल्लाह की रूह हैं। तौरात में भी लिखा है कि इंजील में भी लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह हैं, अल्लाह की रूह है, और कुरान में भी लिखा है कि रूहुल्लाह हैं और कलीमतुल्लाह हैं, अल्लाह का कलिमा भी हैं, अल्लाह की रूह भी हैं। और बाज़ हज़रात का ये भी दावा था, बाज़ रिवायतों में आता है कि इब्नुल्लाह का लफ्ज़ भी वहाँ लिखा हुआ है इंजील में। इब्नुल्लाह, इब्न कहते हैं बेटे को, अल्लाह के बेटे। तो ये सब चीज़ें तो खुद लिखी हुई हैं। तो जो रूह होती है वो तो उसी का बॉडी का हिस्सा होती है। जैसे मेरी रूह तो मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। तो लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो हमने अल्लाह के साथ उलूहियत में शरीक किया है, तो ये अल्लाह से अलग नहीं है, बल्कि अल्लाह ही का एक माज़ अल्लाह पार्ट है, अल्लाह का एक हिस्सा है और अल्लाह का बेटा है। और कलीमतुल्लाह का मतलब अल्लाह ने कलाम किया, तो अल्लाह की कलाम जो है ना, ये मुजस्सम शक्ल में हमारे पास आया। और किसी का भी कलाम जो है ना, वो उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं होती, वो उसी की एक सिफत होती है। तो हज़रत ईसा इब्न मरियम गोया अल्लाह ही की एक सिफत है कि अल्लाह ने कलाम किया और वो कलाम जो है मुजस्सम होके हमारे सामने, यानी ज़ाहिरी शक्ल में वो जिस्म है, हकीकत में वो जिस्म नहीं है। हकीकत में वो अल्लाह का कलाम है और कलाम किसी का भी गैर नहीं होता। तो इस तरह की बातें तो कुरान में भी हैं और तौरात में भी हैं। तो इन बातों का इन आयतों में जवाब दिया गया और तौहीद बयान की गई कि तुम जो हज़रत ईसा इब्ने मरियम को मुसीबतों में पुकारते हो, उनको भी तावीलात करके माबूद कहते हो, ये माबूद कहना दुरुस्त नहीं है। तो ईसाइयों का वफ़द सामने बैठा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयतें नाजिल हुई कि आप इनको ये अल्लाह की तरफ से कलाम पढ़ के सुना दें। अलिफ लाम मीम अल्लाहु अअलम बिमुरादिही, अल्लाह इसकी मुराद जानता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो ज़ात है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। क्या मतलब? ईसा इब्ने मरियम माबूद नहीं है। अब यहाँ जब भी ला इलाहा का मतलब होगा तो इसका मतलब ला इलाहा में उलूहियत की नफ़ी जो हो रही है हज़रत ईसा इब्ने मरियम से हो रही है। ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो ज़ात है, ला ईसा वला मूसा, ना तो ईसा वो ज़ात है कि जिसके सिवा कोई माबूद ना हो और ना मूसा, बल्कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल हई, जो जिंदा है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हज़रत ईसा की ज़ात ऐसी नहीं है। अल क़य्यूम, और हर चीज़ को थामने वाला है। ईसा इब्ने मरियम इस निज़ाम कायनात को चलाने वाले नहीं हैं। नज़्ज़ला अलैकल किताबा बिल हक़्क़ि, अल्लाह वो ज़ात है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर किताब को हक़ के साथ नाजिल किया। इस किताब में कोई कजी नहीं है। मुसद्दिक़न, और ये किताब तस्दीक करती है लिमा बैन यदैहि, उन किताबों की भी जो इससे पहले हैं। तो इसमें ईसाइयों को खिताब किया जा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नया दीन लेकर नहीं आ रहे, क्योंकि जब कोई नई चीज़ आती है तो उसका एक्सेप्ट करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके पुराने पैगम्बरों का इनकार कर देते तो फिर ईसाइयों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश खड़ी हो जाती कि ये दुरुस्त हैं या वो दुरुस्त हैं। जितने दलाइल इनके बरहक होने पर हैं, इतने ही उनके बरहक होने पर भी हैं। तो ये बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती। इसलिए हर आने वाले पैगंबर की अल्लाह जिम्मेदारी लगाते हैं
کہ وہ پچھلے پیغمبروں کا انکار نہ کریں بلکہ ان کی تصدیق کریں۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب تصدیق کرتی ہے تورات اور انجیل کی بھی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ انجیل اور تورات کو بھی اسی خدا نے نازل کیا ہے، جس خدا نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، من قبل، اس سے پہلے۔ اور یہ تینوں کتابیں قرآن، تورات اور انجیل، ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ غلط اور صحیح میں فرق کر سکیں۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اسی اللہ نے الفرقان کو بھی نازل کیا۔ قرآن کو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ اس نے قرآن نازل کیا، اس کے بعد اللہ نے اسی قرآن کو ایک دوسرے نام سے تعبیر کیا، الفرقان۔ یعنی قرآن کی یہ صفت ہے، یہ حق اور باطل میں ایسے فرق کر دیتی ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ یعنی تم اگر تورات اور انجیل کی کچھ باتوں سے کنفیوز ہو رہے ہو کہ اس کا مفہوم کیا ہے، تو آؤ قرآن پڑھو، قرآن تمہیں بتائے گا اس کا مفہوم کیا تھا، تم نے ان کا غلط مفہوم بیان کیا، جیسے کہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ کا۔ تو اس لیے الفرقان سے تعبیر کیا قرآن مجید کو۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ انتقام لینے والا ہے۔ اس میں بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے تورات بھی نازل کی، انجیل بھی نازل کی، قرآن بھی نازل کیا۔ تو اب یہ معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے کہ جو چاہے اللہ کے اس دعوے کو مان لے اور جو چاہے انکار کر دے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے تورات کا انکار کفر ہے، انجیل کا انکار کفر ہے، اسی طرح قرآن مجید کا انکار بھی کفر ہے۔ تو اس میں جو لبرل لوگ ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے، نام نہاد لبرل لوگ جو کہتے ہیں کہ مذہب کوئی ضروری نہیں ہے، ان لوگوں پر بھی رد ہے کہ اللہ جب پیغمبروں کو بھیجتا ہے اور کتابوں کو بھیجتا ہے، اس لیے نہیں کہ جو چاہے ایمان لائے جو چاہے انکار کرے، بلکہ اس میں اللہ کا بڑا سخت معیار ہے۔ جو بھی ان آیتوں کا انکار کرے گا ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور اللہ انتقام لینے والا ہے۔ اللہ کی ایک صفت ذو انتقام بھی ہے کہ جہاں معاف کرنے والا ہے وہاں انتقام لینے والا بھی ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ اس پر آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ یہ اصل میں بزبان حال عیسائیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ صفات عیسیٰ ابن مریم کی نہیں ہیں۔ تم جو حضرت عیسیٰ کو دعاؤں میں پکارتے ہو اور ان سے مرادیں مانگتے ہو اور ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، تو معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم کامل ہو۔ تو یہ علم عیسیٰ ابن مریم کا کامل نہیں تھا، ورنہ وہ اپنے آپ کو یہودیوں سے بچا لیتے۔ ان کو پتا ہوتا کہ فلاں موقع پر مجھے سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی جائے گی، ان کو تو اللہ نے بچایا ہے، ان کا علم کامل نہیں تھا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، صرف اللہ وہ ذات ہے کہ جس پر نہ کوئی زمین کی چیز مخفی اور نہ آسمانوں کی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں ماؤں کی رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے۔ عیسیٰ وہ ذات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ ماں کے پیٹ میں تمہیں بناتے ہیں۔ یعنی یہ تو بالکل بدیہی چیزیں ہیں جو عیسائیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اتنا کچھ ماننے اور اپنی زبان سے اقرار کے بعد تم کیسے عیسیٰ کو مشکل کشا اور معبود سمجھتے ہو۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں جو صورت چاہتا ہے، کیف یشاء، جیسی صورت چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہی ذات۔ یعنی اتنی صفات کر کے پھر اللہ نے دوبارہ اس کلمے کو ریپیٹ کیا، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہ العزیز، ہر چیز پر غالب ہے، چاہے تو سزا دے دے تمہیں، الحکیم، لیکن حکمت والا ہے، سزا نہ دینے میں کوئی حکمت ہے۔ رہا یہ اسکال جو وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ پھر قرآن میں اور تورات اور انجیل میں حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ کیوں کہا گیا، روح اللہ کیوں کہا گیا، اور اس طرح کی اور آیتیں کیوں ہیں، تو اللہ نے اس کا جواب دیا، هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، مضبوط کا معنی ان کی مراد بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، نہ لغوی معنی کے اعتبار سے ابہام ہے، نہ اس لحاظ سے ابہام ہے کہ اس میں اللہ کی مراد کیا ہے۔ جیسے نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ قرآن نے بیان کیا، اور جنت اور جہنم، یہ بالکل واضح آیتیں ہیں، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، اور شیطان کا جو انکار کیا اس نے آدم علیہ السلام کے سجدے سے، پھر اس کو جنت سے نکالا گیا، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور شیطان کو ہمیشہ کے لیے دھتکار دی۔ یہ جو آیتیں ہیں، یہ نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم، اور عورت کا مال کھانے پر پابندی، اور یتیموں کا مال کھانے پر پابندی، اور تجارت حلال طریقے سے کرو، حرام مت کھاؤ، یہ ساری آیتیں بہت واضح ہیں۔ فرمایا ہن ام الکتاب، یہ قرآن کی اصل آیتیں ہیں۔ اصل کے کیا مطلب؟ یہ اصول ہیں،
آگے کچھ آیتیں متشابہ ہیں. متشابہ کا مطلب ہوتا ہے جن کی یا تو مطلب ہی پتہ نہیں ہوتا. علماء نے اس کی دو قسمیں بیان کی, ایک متشابہ المعنی اور ایک متشابہ الکیف. معنی کا مطلب یہ کہ جس کا لفظی ترجمہ ہی نہیں پتہ ہمیں, جیسے الف لام میم اور حا میم عین سین قاف اور نون, یہ آیتیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے, ان کا تو اصل مفہوم ہی نہیں پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے, یہ بھی متشابہات میں. اور کچھ ایسی ہیں جن کا لغوی مطلب تو ہمیں پتہ ہے, لیکن ان سے اللہ کی پوری مراد کیا ہے, ان کی کیفیت کیا ہے, وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے, 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب کیسے ہے ہمیں نہیں پتہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ظاہر انسانوں کی طرح تو جسم نہیں ہوتا, اللہ تو جسم سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے جو انسانوں کی طرف منسوب کی جاتی ہیں. تو اس میں ہمیں نہیں معلوم, حدیث میں آتا ہے, بلکہ قرآن میں ہی ہے والسماوات مطویات بیمینہ, سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ, آسمان سارے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور زمین اس کے قبضے میں ہوگی. تو اب دائیں ہاتھ بایاں ہاتھ یہ کیا مراد ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے کلتا یدیہ یمین, اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں. تو صحابہ بھی ان آیتوں کا مفہوم نہیں پوچھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور نہ نبی نے ہمیں بتایا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ آیتیں متشابہات میں سے ہوتی ہیں, تو جو محکم آیتیں ہیں ان کو ام الکتاب کہا گیا. کیا مطلب؟ وہ اصل ہے. تو متشابہ کا ایسا مفہوم بیان کرنا ہے کہ وہ اصل سے نہ ٹکرا رہا ہو. آپ اگر متشابہ کا تفصیل بیان کریں گے, اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, تو اصل پر محکمات پر پیش کریں گے اس کو, جو اصل آیتیں ہیں. مثال کے طور پر اصل آیت کیا ہے؟ ام الکتاب لیس کمثلہ شیء, قرآن کہتے ہیں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ نے متشابہ کی ایسی تفسیر بیان کر دی کہ اس میں اللہ کا مخلوق جیسا ہونا لازم آ رہا ہے, تو اس کا مطلب آپ محکم آیتوں کو اصل نہیں مانتے. اصل کا مطلب یہ اصولی ہیں, آگے جو بھی تفسیر ہوگی ان اصولوں کو سامنے رکھ کر ہوگی, ان اصولی آیتوں کو سامنے رکھ کر ہوگی. تو اصولی آیت کیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو اب جب ہمارے سامنے یہ آیت آ گئی, تو اب قرآن میں آ رہا ہے کہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے. تو اگر ہم اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں بالکل ایسے ہاتھ ہے جس میں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے, اس کا مطلب آپ اللہ کو انسانوں جیسا قرار دے رہے ہو. تو آپ نے متشابہ کی ایسی تفسیر کی جو محکم کو آپ نے اصل مان کے نہیں کی, بلکہ محکم سے وہ ٹکرا رہی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہن ام الکتاب, محکم آیتیں اصل ہیں, وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ, اور کچھ متشابہ ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, تو وہ ان آیتوں کے در پہ رہتے ہیں, ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ ہیں. مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ ابتغاء الفتنہ, فتنے کی تلاش, وابتغاء تأویلی, اور اس کی تفسیر کی تلاش, یعنی مراد غلط تفسیر, غلط مفہوم کی تلاش میں, جو ایسا مفہوم جو محکم سے ٹکرا رہا ہو. تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو قرآن مجید میں اللہ کے لیے, حضرت عیسیٰ کے لیے کلمت اللہ کا لفظ ہے, روح اللہ کا لفظ ہے, یہ بھی متشابہ ہے. کیا مطلب؟ اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ کو فوراً پہلی دفعہ میں سمجھ میں آ رہا ہے. وہ کلمت اللہ کا مطلب تو اللہ کا کلام, تو کلام تو اللہ کی ایک صفت ہے. حضرت عیسیٰ کلام تھوڑے ہی ہیں. اور روح کا مطلب, میری روح کا مطلب میری باڈی میں جو روح ہے جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں. تو روح اللہ کا اگر ہم یہ مطلب لیں گے کہ اللہ کی باڈی میں معاذ اللہ کی ایک باڈی, اس میں اللہ کی روح ہے, اور وہ روح جو ہے نکل کے حضرت عیسیٰ کی شکل میں آئی, تو یہ تو محکم سے ٹکرا رہی ہے. اس کا مطلب آپ نے اللہ کو بھی انسانوں جیسا مان لیا. تو روح اللہ اور کلمت اللہ کا ہم وہ مفہوم بیان کریں گے جو محکم سے ٹکرائے نہیں. اور وہ صحیح مفہوم کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ مجازن کہا گیا ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے حضرت مریم کے جو ہے نا رحم میں پھونک لگائی جس سے حضرت عیسیٰ وجود میں آئے. تو اللہ کے کلمہ کن, اللہ نے کہا ہو جا, کن کی طاقت ہے نا, یعنی بغیر کسی سبب کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا کلمہ کن کی طاقت سے. کن کا مطلب اللہ کہتے ہیں جب اللہ کسی چیز کو کہہ دے نا کن فیکون, تو وہ ہو جاتی ہے. جیسے سورہ یاسین کے آخر میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, اس کی یہ شان ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں کہہ دے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو عام طور پر جو اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور جو کائنات جس نہج پہ چل رہی ہے وہ تمام چیزیں لاجک کے تحت ہیں. میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے, اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں, ان سب چیزوں کی ایک سائنٹیفک لاجک ہے. اللہ نے ہر چیز کو ایک لاجک کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وجود تھا وہ عام انسانوں کے پیدا ہونے کی طرح نہیں تھا. بغیر باپ کے اللہ نے
حضرت مریم کے رحم میں کلمہ کن کی طاقت سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، تو اس لیے اس کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا گیا، اللہ کا کلمہ، یعنی اللہ کی وہ مخلوق جو اللہ کے کلمے کی وجہ سے پیدا ہوئی اور اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی۔ تو یہ کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا، کہ کیا اعزاز دیا، ان کو ایک شرف بخشا، ان کو ایک لقب عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح روح اللہ بھی اسی معنی میں کہا گیا کہ اللہ کی روح، یعنی وہ روح جس کا ظاہری سبب کوئی نہ ہو، یعنی وہ زندگی، وہ حیات جس میں حیات کا کوئی سائنٹیفک سبب نہ ہو، بلکہ اس حیات کی وجہ محض اللہ کی ذات ہو، یعنی محض اللہ کی قدرت ہو۔ دیکھیں ہر چیز اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے، لیکن اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہوتی ہے، اللہ نے ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، مگر حضرت عیسیٰ ایک ایسی روح ہیں، ایک ایسی زندگی ہے، روح کا مطلب حیات، ایک ایسی حیات ہیں جس میں کوئی سائنسی اسباب کا دخل نہیں، بلکہ وہ براہ راست اللہ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی طاقت سے پیدا ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی ظاہری سبب نہیں تھا، تو اس لیے ان کو اللہ کی روح کہا گیا، یعنی وہ روح جو صرف اللہ کی وجہ سے ہو، صرف اللہ کے کلمے سے ہے اس لیے کلمۃ اللہ کہا گیا، صرف اللہ کی وجہ سے ہے اس لیے اللہ کی روح کہا گیا۔ تو یہ متشابہ کا ہم وہ مفہوم بیان کریں گے جو محکم سے نہ ٹکرا رہا ہو۔ اسی طرح اگر انجیل میں یا تورات میں حضرت عیسیٰ کی پیشگوئی ابن اللہ کی صورت میں ہے، تو ابن اللہ سے یہاں مراد اللہ کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ اپنے محبوب کو بھی بیٹے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ آپ اپنی اسی بڑے عمر کے آدمی کو بھی بعض دفعہ بیٹا کہہ دیتے ہیں، جیسے یعنی ایسی محبت جیسے باپ کو بیٹوں سے ہوتی ہے۔ تو یہاں ابن اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا تو لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور بیٹا باپ کی جنس میں سے ہوتا ہے، بیٹا وہی کچھ خاصیتیں لے کے پیدا ہوتا ہے جو باپ کی ہوتی ہیں، باپ کے ہم مثل ہوتا ہے، باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اگر بیٹا ان کو کہا بھی ہے تو وہ محبوب کے معنی میں، تو کوئی بھی محبوب ہو اس کو اللہ کا بیٹا اس معنی میں کہا جا سکتا ہے۔ لیکن آج ہم اس لیے منع کریں گے کہ کہیں عیسائی اس کو غلط مطلب میں نہ لے کر جائیں، اس لیے آج آپ کسی کو اللہ کا بیٹا مجازن بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ اللہ نے بتایا، عیسائیوں کو جواب میں کہا کہ متشابہ آیتوں کو مت دیکھو، محکم آیتوں کو دیکھو، اور تم محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ محکم آیتوں میں کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ اور محکم آیتیں کیا کہہ رہی؟ یصورکم فی الارحام، اللہ ماں کے رحم میں تمہاری تصویریں بناتا ہے، عیسیٰ نہیں بناتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہے۔ الحی، زندہ ہمیشہ اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوئے ہیں، ہمیشہ سے تھوڑی ہیں۔ القیوم، اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں کو تھامنے والی ہے، عیسیٰ ابن مریم نہیں تھامتے، اللہ ہے جس نے تورات اور انجیل اور قرآن کو نازل کیا، عیسیٰ ابن مریم نے نازل نہیں کیا۔ اور یہ تمام اللہ وہ ہے جس پر جو آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، عیسیٰ وہ ذات نہیں ہے۔ تو یہ ساری محکم آیتیں ہیں جو تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی اس طرح کی آیتیں ہیں، ان کو دیکھ کے چلو، ان کو اتنی ساری آیتوں کو چھوڑ دیتے ہو، اور وہ آیتیں جن کے ذو معنی آیتیں ان کے پیچھے پڑھ کر فتنہ پھیلاتے ہو، یہ غلط کام ہے۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے نا، ٹیڑھا پن ہے، جو حق کے متلاشی نہیں ہوتے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ ہمیشہ متشابہ آیتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، ان کا مقصد ہی معاشرے میں فتنہ پھیلانا اور ان آیتوں کی غلط تفسیر کو تلاش کرنا۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ ان آیتوں کی حقیقی تفسیر صرف اللہ جانتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ متشابہ آیتوں کا امکانی درجے میں، ہم ظنی درجے میں تو ہم مفہوم بیان کر سکتے ہیں، حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، فرمایا جو راسخ فی العلم لوگ ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے۔ یعنی ہم متشابہ آیتوں کا جو مفہوم ہے بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جانتے۔ عجیب بات ہے، حالانکہ دیکھیں جن کا علم کم ہے وہ ان آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نالج کم ہے، لیکن جن کے پاس نالج زیادہ ہے ان کو تو اور لگنا چاہیے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ نہیں لگتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اجمالی ایمان، بھائی سب کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی کسی ایک آیت کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا دوسری آیتوں کا انکار کرنا شروع کر دیں، یا قرآن ہی کا انکار کر دیں کہ یہ اللہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ جیسے کل ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن میں آتا ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان کل یوم ھو فی شأن، سورہ رحمان میں، کہ اللہ ہر دن ایک حالت میں ہے،
کسی نہ کسی کام میں اللہ لگا ہوا ہے، اور اے جنات اور انسانوں ہم عنقریب تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں، یعنی تمام کاموں سے ہم فراغت حاصل کر کے تمہارا حساب لینے والے ہیں۔ تو صاحب مجھ سے پوچھنے تھے کہ بھائی یہ اللہ کو ہمارا حساب لینے کے لیے فارغ ہونے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو ایٹ اے ٹائم سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں۔ جب آپ بہت بڑے ہوتے ہیں تو سامنے والے کے لیول پہ آ کے آپ کو بات کرنی ہوتی ہے جس سے بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ تو اللہ نے ہم سے ہمارے حساب سے سمجھایا ہے، کیونکہ اللہ بہت سارے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کسی کی شان بڑھا رہے ہیں، کسی کی شان گھٹا رہے ہیں، کسی کا رزق تنگ کر رہے ہیں، کسی کا رزق بڑھا رہے ہیں۔ تو اس سے ایک انسان کو وہم ہو سکتا تھا پتہ نہیں حساب و کتاب ہمارا صحیح طرح سے ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے ہمیں تسلی دے دی، فکر نہ کرو، جب تمہارا حساب و کتاب ہوگا یہ ساری فائلیں لپیٹ چکا ہوں گا، بالکل فارغ بیٹھا ہوں گا تمہارے لیے۔ حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی متشابہ آیتیں ہیں کہ اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں۔ اب اس متشابہ کو بھی ہم محکم کی روشنی میں حل کریں گے۔ وہ یہی ہے کہ بھئی اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں، ہم سے ہمارے لب و لہجے میں بات کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے محاورے ہیں ان میں بات کرتے ہیں۔ اگر اللہ بالکل اس طرح سے بات کرنا شروع کر دے تو ہماری مینٹل اپروچ سے اوپر ہو جائے گا، جو اللہ کی شان ہے، اگر اس طرح سے بات کرے ہم سے تو۔ لیکن اس آیت کا اگر آپ یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ کو تو واقعی ضرورت ہے، وہ ایک وقت میں بہت سارے کام نہیں کر سکتا، اس کو تو فارغ ہونا پڑے گا، تو آپ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کو انسانوں پر قیاس کر رہے ہیں۔ اور جو محکم آیت ہے نا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، آپ اس محکم آیت کی روشنی میں متشابہ کو حل نہیں کر رہے بلکہ اس محکم کے اگینسٹ چل رہے ہیں آپ۔ تو اس لیے قرآن میں جہاں بھی اس طرح کی آیتیں آئیں گی ان کو محکمات کو سامنے رکھ کر ان کا مفہوم بیان کیا جائے گا، اور ان آیتوں کو ایک اجمالی طور پر ان کی تفسیر بیان کی جائے گی، بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جایا جائے گا۔ جو متشابہ آیتیں بہت زیادہ ان آیتوں کی گہرائی میں جو لوگ گھستے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ معاشرے میں اصلاح نہیں چاہتے بلکہ یہ فتنہ پرست لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے، وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن نصیحت صرف عقل مندوں کو حاصل ہوتی ہے، بے وقوف لوگ پھر بھی تفتیش میں گھسے رہیں گے اور اللہ کی آیتوں پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو راسخین فی العلم ہیں وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس قسم کے جو معاشرے میں فتنہ پرست لوگ ہیں نا، جو مذہب میں اس طرح کجی تلاش کرتے ہیں اور گہرائی میں گھس کے عیب تلاش کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے متاثر ہو جائیں اور ہمارا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے۔ لہذا وہ دعا مانگتے ہیں، اور ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں کو ٹیڑھا مت کیجیے گا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، یعنی ایک دفعہ ہمیں ایمان کی توفیق مل گئی ہے تو یہ جو پروپیگنڈے والے لوگ ہیں وسوسے ڈالتے ہیں قرآن و سنت کے بارے میں، ایسا نہ ہو کہ ان کے وسوسوں سے متاثر ہو کر ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں۔ تو اے اللہ ہمارے دلوں کو تو مضبوطی سے تھام لے، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور صرف یہ نہیں کہ ہدایت پر قائم رکھ بلکہ ہمیں اپنی طرف سے اضافی رحمت بھی دے، یعنی اور مضبوطی سے ہدایت پر اور ایمان میں ترقی عطا فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ان ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے اللہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے، آج اگر ہم ان کی باتوں میں وسوسوں میں آ کے قرآن کا انکار کر دیں یا عیسائیوں کی باتیں میں آ کے ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیں ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر، تو ہمیں پتہ ہے ایک دن قیامت آئے گی تو ہم سے حساب لے گا۔ تو ہم اپنی زبان سے اس حساب کا اقرار کر رہے ہیں اور تجھ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں تو سیدھے راستے پر رکھ، کیونکہ اگر سیدھا راستہ نہیں ملا تو آخرت میں ہمارا ٹھکانہ اچھا نہیں ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیومن، ایک ایسے دن، لا ریب فیہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ فرماتے ہیں واقعی اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ انسانوں کو ایک دن جمع کرے گا۔